अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये मनाज़र हैं तहसील कुलाची के। ये पुरानी मार्केट बहुत तारीख़ी, बहुत हिस्टोरिक, मुलाहिज़ा कीजिए। ये किसी ज़माने में आज़ादी से कबल हिंदुओं की बहुत बड़ी कारोबारी मंडी थी। ये मार्केट्स, ये दुकानें जो अब खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। ये स्ट्रक्चर, ये मजबूती आप मुलाहिज़ा कीजिए। सेंचुरीज गुजर चुकी है, एक सदी ख़वातीन व हज़रात, लेकिन ये बिल्डिंग अभी भी इंटैक्ट है, बहुत मजबूत। अंग्रेज़ों के टाइम का स्ट्रक्चर, वही मार्केट्स, वही दुकानें जो अब खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। किसी ज़माने में आज़ादी से कबल ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कारोबारी मंडी थी, और लोग पहाड़ों से ऊपर से आकर यहाँ खरीदा फरोख्त किया करते थे। इस तहसील में बहुत पुरानी और तारीखी बिल्डिंग्स हैं। ये पुरानी मार्केट्स, दुकानें, ये मेन बाज़ार है। इस टाइम दिन के 11 बज रहे हैं ख़वातीन व हज़रात, और यहाँ कर्फ्यू का समा है। ऐसा लगता है जैसे हम श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर हैं और बाकायदा कर्फ्यू हो। कोई नज़र नहीं आ रहा। दिन 11 का मंजर, कर्फ्यू का समा। आज़ादी से कबल ये बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ था, जो अब बिल्कुल वीरान, पसमानदा। ये ख़वातीन व हज़रात, हर दुकान के दरमियान में ये दिया रखने की एक जगह है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आज़ादी से कबल जो दुकानदार थे यहाँ के, वो इसमें अपने हिस्से का दिया जला कर जाते थे, और रात को पूरी शाम इस पूरे बाज़ार को रोशन करते थे। तो आप उनका डिसिप्लिन मुलाहिज़ा कीजिए, कितने ऑर्गेनाइज्ड, कितने डिसिप्लिन लोग थे। हर दुकानदार अपने हिस्से का दिया जलाकर रात को इस पूरे बाज़ार को रोशन करता। एक सदी गुजरने के बावजूद भी इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही ठहरा हुआ है। कोई इसमें लंटर नहीं है, कोई लोहा नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, और उसके बावजूद, एक सदी गुजरने के बावजूद, ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट है, मजबूत है। बारिशें, तूफान, लेकिन इस स्ट्रक्चर को वो गिरा नहीं सके। ख़वातीन व हज़रात, तहसील कुलाची 1931 की तहसील है। ये ज़िला डेरा इस्माइल खान की बहुत पुरानी तहसील, लेकिन आज़ादी के बाद ये तहसील पसमानदगी, मायूसी और महरूमी का शिकार हुई। आप उस टाइम के डिसिप्लिन को मुलाहिज़ा कीजिए, और आपके डिसिप्लिन को। ये आप पूरा क्रिकेट गन देख रहे होंगे, कोई तरतीब नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ये सामने एक बहुत तारीखी इमारत है। ये एक हिंदू सेठ की थी, जो लोगों को कर्जे दिया करता था। इस इलाके का बहुत बड़ा सेठ था, तो यहाँ सूद के ऊपर कर्जे दिया करता था, जो कुलाची के आबाई लोग थे उनको।
خواتین حضرات یہ گندگی بے ترتیبی آپ ملاحظہ کیجئے. 2020 میں ہم ہیں اس ٹائم، اور آپ 1947 سے پہلے کے ڈسپلن کو دیکھیں، ان کی ترتیب کو دیکھیں، اور 2020 میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، تو ورلڈ آف ڈفرینس ہے. ہم باقاعدہ تحصیل کلاچی کی ایک ڈاکومنٹک فارم میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کا سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم. یہ کچھ تاریخی عمارتیں، دکانیں ملاحظہ کیجیے. یہ کچھ پرانی مارکیٹس، دکانیں، بڑی موٹی موٹی دیواریں. آگے جا کے ایک ہندو کا کلینک تھا، اس ٹائم ہاسپٹل تھا. آزادی سے قبل یہاں ہندو ڈاکٹر ایک بیٹھا کرتا تھا. یہ جو سامنے بلڈنگ خواتین حضرات نظر آ رہی ہے، یہ کلینک تھا، ہاسپٹل تھا ہندوؤں کا. ایک ہندو ڈاکٹر یہاں پہ بیٹھتا تھا. خواتین و حضرات، عروج و زوال کی یہ کہانی آپ کو تحصیل کلاچی میں نظر آئے گی. جہاں شہنائیاں بجتی ہیں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. کسی زمانے میں یہاں شہنائیاں تھیں، اب ویرانی ہے، مایوسی ہے، ٹھہراؤ ہے. Centuries has passed, but still these buildings are intact. خواتین و حضرات، یہ جو چارپائیاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ چوک کا منظر ہے. کلاچی میں چوک کلچر ہے. جو بھی مہمان آتے ہیں باہر سے، وہ ان چوکوں کا رخ کرتے ہیں، یہاں پہ سٹے کرتے ہیں. لوگ رات کو جہاں بیٹھ کر سارے دن کا حال احوال وہ ایک دوسرے سے لیتے ہیں. مہمان یہاں کی زینت بنتے ہیں. خواتین و حضرات، کلاچی کے چوک کلچر کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ باہر سے آنے والے مہمان یہاں کی زینت بنتے ہیں. اس شہر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں کوئی مہمان خانہ نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں پہ لوگ آ کے سٹے کریں. لوگ ان چونکس کے اندر آ کر یہاں پہ سٹے کرتے ہیں، جہاں رات اور کھانے پینے کا سامان ان کو میسر ہوتا ہے علاقے والوں کی طرف سے، بالکل فری آف کاسٹ، بغیر کسی قیمت کے. اس لیے اس پوری تحصیل میں یہ پاکستان کی واحد تحصیل ہے جہاں پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی مہمان خانہ نہیں ہے. اور یہ نیلام گار طارق عزیز شو کے اندر بھی یہ سوال آیا تھا کہ پاکستان کی اس تحصیل کا نام بتائیں جہاں پہ کوئی مہمان خانہ نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے تحصیل کلاچی، جو 1931 میں مارز وجود میں آئی. خواتین و حضرات، یہ دن کے 11 بجے کا ٹائم ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں کوئی نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کرفیو ہو، جیسے ہم سری نگر کشمیر کے اندر ہوں. اور یہ مین بازار ہے، یہاں کی آپ محرومیاں دیکھیں، یہاں کا زوال دیکھیں. آپ کو کوئی گاہک یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. کرفیو کا ایک سما ہے. خواتین و حضرات، یہ جو سامنے دکان دیکھ رہے ہیں، یہ لوہار کی دکان ہے، جہاں پہ کلاچی کے تاریخی چاقو بکتے ہیں. یہاں کے چاقو بہت مشہور ہیں، جو کہ ہاتھ کے بنتے ہیں. یہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں، یہ بٹھی
یہ توے جہاں کے اوپر جس کے اوپر مانے بنتے ہیں. یہاں کا چاقو بہت مشہور ہے. یہ پرانی مارکیٹس دکانیں، یہ دروازے آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات. یہ مضبوط ٹین کے لکڑی کے بنے ہوئے دروازے، پتلی اینٹ، خوبصورت کاریگری، مضبوط سٹرکچر. اب تاریخ کا حصہ بن گیا خواتین حضرات. زوال اور عروج کی یہ کہانی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو تحصیل کلاچی میں ملاحظہ کیجیے. خواتین حضرات، امام غزالی کا ایک قول ہے کہ جو پسماندہ بنجر علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ذہن بڑے زرخیز ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، یہاں کے لوگ بہت انٹلیکچوئل ہیں، بہت وزڈم والے ہیں، اور ان کے ذہن واقعی بہت زرخیز ہیں. علاقہ بنجر، خشک، پر یہاں کے لوگوں، یہاں کے باسیوں کے جو ذہن ہیں وہ بہت زرخیز ہیں. اس تحصیل میں ایسا بھی ہے کہ ہر چھٹے گھر کے اندر آپ کو 17 آفیسرز ملیں گے جو کہ پاکستان کے بہت اعلیٰ اداروں کے اندر اس ٹائم اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ بازار بڑی ترتیب سے بنا ہوا تھا. انگریز کے ٹائم میں بہت بڑا بازار تھا، بڑے نقشے کے اوپر بڑی ترتیب کے ساتھ یہ بنا تھا. بہت وسیع و رئیس اور لمبا بازار تھا. یہ پرانی مسجد. خواتین و حضرات، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں کے لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں. جنہوں نے ایجوکیشن یہاں سے لی وہ پاکستان کے بہت اچھے اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. خواتین و حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ جن معاشروں میں ڈسپلن نہ ہو، ترتیب نہ ہو، وہ معاشرے بود سے نابود ہو جاتے ہیں. اس کی عملی شکل، عملی مناظر آپ تحصیل کلاچی میں دیکھ سکتے ہیں. خواتین و حضرات، یہاں کے لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ زراعت ہے. میجارٹی آف پیپل دے آر انگیج ود ایگریکلچر. لیکن چونکہ یہاں پہ پانی ناپید ہے تو اس لیے زراعت جو ہے وہ یہاں پہ اس ٹائم شکستہ حالت میں ہے. اس لیے لوگ محرومی اور مایوسی کا شکار ہیں، اور کوئی کاروبار کا ذریعہ ہے نہیں. یہ خواتین و حضرات ایک پرانی جگہ ہے جس کو آپ چوک کہہ سکتے ہیں. قلعہ نما اسٹرکچر اور اس قسم کی تاریخی عمارتیں کلاچی میں کافی تعداد میں ہیں، جن کو آپ پرانے بنگلے کہہ سکتے ہیں جو انگریز کے ٹائم کے تھے. اب یہ مہمان خانے ہیں، چونک ہیں. لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، مہمان یہاں پہ سٹے کرتے ہیں. اور یہ 2020 کی کلاچی جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو مناظر دکھائیں وہ 1947 سے پہلے کے ہیں، تقسیم سے پہلے کے مناظر. یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا 2020 جدید کلاچی کے مناظر ہیں. آپ اندازہ کریں. یہ 2020 جدید کلاچی کے مناظر ہیں، اور یہ مناظر تاریخی کلاچی کے ہیں جو تقسیم سے پہلے کی کلاچی تھی. جی خواتین و حضرات، یہ پرانی بیٹھکس ہیں، ان کو چوک بھی کہہ سکتے ہیں، مہمان خانہ بھی کہہ سکتے ہیں. چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں، لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، جیسے کسی زمانے میں قصہ خوانی میں بیٹھ کے دن کا حال حوال وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے. سیم سچویشن یہاں پر ہے. دن بھر کے تھکے ہوئے جو یہاں کے چرواہے ہیں، لوگ ہیں، وہ شام کے ٹائم یہاں پر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پورے دن کا حال حوال ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
اور یہ گپ شپ رات گئے تک لگی رہتی ہے. یہاں اکثر چائے، حلوہ اور صحبت، جو کراچی کی بہت روایتی آپ سمجھ لیں ایک سوغات ہے صحبت، تو وہ انجوائے کرتے ہیں یہ اکثر. سردیوں میں چائے، حلوہ اور رات کو صحبت کے پروگرامز اور ساتھ گپ شپ، وہ یہاں کی خوبصورتی ہے. Centuries has passed خواتین و حضرات, but still these buildings are intact. ایک صدی گزرنے کے بعد آپ دیکھیں بالکل سٹرکچر ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہے جیسے آج کا ہو. کوئی اس میں معمولی سے فرق بھی نہیں آیا. اتنا مضبوط سٹرکچر، اتنا پائیدار. یہ مرکزی مہمان خانہ ہال ہے. روشن دان کمرے یہاں اسپیشل ان کنسٹرکشن کے اندر روشنی اور ہوا کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. گرمیوں میں یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، سردیوں میں یہ گرم ہوتی ہیں. اس کی موٹی موٹی دیواریں، ہوادار اور روشن کمرے، کمال کی انجینئرنگ تھی جی. خواتین حضرات، گدھے پاکستان میں ناپید ہو گئے، لیکن یہ آج بھی تحصیل کراچی کی زینت ہے. آپ کو ہر گلی میں، ہر کوچے میں جگہ یہ گدھے نظر آئیں گے. آج کل ان کی پرائز لاکھوں میں ہے، لیکن ابھی تک یہ تحصیل کراچی کی زینت ہے. آپ کو گاہے بگاہے ہر جگہ نظر آئیں گے. اب آگے ایک بہت پرانی مسجد ہے جو کہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، کافی اونچی ہے. وہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے. کراچی کا نوری دربار، پنجاب بھر سے یہاں پہ زائرین آتے ہیں، پاکستان بھر سے کافی مریدین ہیں ان کے. نوری دربار کراچی کا. یہ بلڈنگ ابھی نئی تعمیر ہوئی ہے، جدید کنسٹرکشن ہے. ویسے تو پیری مرید اس علاقے میں کافی کم ہے، لیکن یہاں مریدین کافی تعداد میں آتے ہیں، اکثر پنجاب سے اور پاکستان کے مختلف کونوں سے. باقاعدہ عرس بھی ہوتا ہے یہاں پہ. یہ لنگر خانے ہیں. یہاں آگے جا کے خواتین حضرات ایک بہت بڑا شاعر ہے، کراچی کا نہیں بلکہ پورے KPK کا، پشتو کے بہت بڑے شاعر طاہر کلاچوی، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے. طاہر کلاچوی بہت بڑے شاعر تھے، صوبے بھر میں کافی معروف مقبول. طاہر کلاچوی. اے دنا کامی طوفانہ مونگا مخ مرازا دا سے طوفانو نہ مونگا سلزل دلے دی. طاہر کلاچوی کا مشہور شعر ہے کافی. طاہر کلاچوی کی قبر پشتو کے بڑے صوفی عظیم شاعر. سامنے یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دروازے کا ہے. تحصیل کراچی کے 7 بڑے دروازے ہیں، اور یہ جو تحصیل کراچی ہے اس کا اندرونی شہر وہ 7 دروازوں کے اندر مقید ہے. اس کا ایک دروازہ آپ سامنے اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، قلعہ نما، بڑا مضبوط، انگریز کے ٹائم کا. شام کے ٹائم یہ دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور اس کے اطراف میں فصیل ہوتی تھی بڑی، تو جو باہر کے لوگ تھے وہ باہر رہ جاتے تھے، جو شہر کے اندر کے لوگ تھے
وہ شہر کے اندر ہی مقید ہو جاتے تھے. تو یہ اذانوں کے بعد شام کے بعد یہ انگریزوں کے ٹائم میں دروازے بند کر دیے جاتے تھے. یہ ایک دروازہ آپ کے سامنے، اس قسم کے 7 دروازے ہیں. اب دروازوں کے ساتھ وہ فصیل تو نہیں رہی، وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، گر گئی ہے، لیکن یہ 7 دروازے ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ مرغ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں کے لوگوں کی ایک آپ میرٹ سمجھ لیں یا ڈی میرٹ سمجھ لیں، یہاں کے لوگ کبوتر باز، مرغ باز اور بٹیرے باز ہیں. خواتین و حضرات 2 قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ. جو پڑھ لکھ گئے ہیں وہ بہت بڑے آفیسر بنے، پاکستان کے مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور جو وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں یا تعلیم سے ان کی دوری اور اس علاقے کی پسماندگی ان کی شخصیت کے اوپر آئی، تو وہ پھر اس فیلڈ کے اندر آ گئی. کوئی بٹیرے باز ہو گیا، کوئی کبوتر باز ہو گیا، کوئی مرغ باز ہو گیا، کسی نے ڈرگ کا سہارا لیا، کوئی لوفرگیری کے اندر آ گیا، کسی نے بندوق مشین اٹھا لی. تو یہ 2 قسم کی شخصیات جو ہیں وہ اس شہر نے جنم دی ہیں. ایک ہائیلی انٹلیکچوئلز ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل وہ بھوت سے نابود ہو گئے. دونوں ایکسٹریمز ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ان کی پکچر ہے یا نیگیٹو پکچر ہے. پازیٹیو پکچر میں بھی آپ کو ایکسٹریمسٹ لوگ ملیں گے، اور جو نیگیٹو سائیڈ ہے وہ بھی آپ کو، وہ پکچر بھی آپ کو بڑی ڈارک نظر آئے گی. سو اس کی جو ڈارک اور برائٹ پکچرز ہیں وہ دونوں ایکسٹریم کی ہیں. خواتین و حضرات، بعض مورخین جب انہوں نے یہاں پہ وزٹس کیا تو اس کو خطہ یونان کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے انہوں نے، کہ خطہ یونان کے لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت دانا تھے، وزڈم والے تھے. تو یہاں کے لوگوں کو بھی بعض جو مورخین تھے انہوں نے وہ ریزمبلنس دی ہے، مشابہت دی ہے خطہ یونان کے لوگوں کے ساتھ، چونکہ یہ لوگ بہت ذہین ہیں، بہت فتین ہیں، لیکن چونکہ محرومی ہے، مایوسی ہے، تعلیم کا، ایجوکیشن کا یہاں پہ فقدان ہے، تو اس لیے ان کی حالت ابتر ہے بہت. ادروائز اگر ان کو کوئی سہولیات ملتی ہیں، ان کو مواقع ملتے ہیں، تو یہ بہت ذہین لوگ ہیں، بہت انٹلیکچوئل ہیں، بہت دانا ہیں. لیکن وسائل کا نہ ہونا، ماحول کا میسر نہ ہونا، تعلیم کی ابتر صورتحال، تعلیم کا، ایجوکیشن کا فقدان، تربیت کا فقدان، وہ ان کی ذہانت میں حائل ہوا، جس کی وجہ سے یہ جو قوم ہے، یہ جو لوگ ہیں دامان کے، یہ کسی کیٹیگری میں نہیں رہے. نہ تو انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ کوئی کنٹریبیوٹ کیا، نہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی کنٹریبیوشن کی، نہ اس معاشرے کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کر سکے. تو یہ لوگ، یہ ذہن ضائع ہو گیا. خواتین و حضرات، آگے آنے والے دنوں میں ہم اس پورے علاقے کی ایک ڈاکومنٹری آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں اس کا پورا تاریخی پس منظر ہوگا، اس کی تاریخی عمارتیں ہوں گی، اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا. تو اس حوالے سے ہم پوری ایک ڈاکومنٹری شکل آپ کی خدمت میں آنے والے دنوں میں پیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ گلیاں ہیں، یہ کوچے ہیں. خواتین و حضرات، ہمارا بچپن انہی میں گزرا. آج ہم جب اسلام آباد سے آتے ہیں تو ان گلیوں کو مس کرتے ہیں، ان سے محبت لاؤ کرتے ہیں. آج بھی کرنا بھی چاہیے، اپنی مٹی سے محبت ہونی چاہیے انسان کو، چاہے وہ جہاں بھی چلا جائے.
تو مٹی کی محبت ہمیشہ وہ انسان کے خمیر میں ہوتی ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے. تو ہماری گاڑی کا رخ جب اسلام آباد سے کلاچی کی طرف ہوتا ہے تو ہم ایک بڑی اسپریچول وہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے آبائی گاؤں جا رہے ہیں. خواتین و حضرات، یہ تصویریں، یہ ویڈیوز ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو ہمارے آنے والے بچے ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، وہ تاریخ کلاچی کے اس تاریخی ورثے کو دیکھ سکیں. اور ہم نے اس لیے اس کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا. یہ کلاچی کی شہر پناہ کا منظر ہے. شہر پناہ اس لیے کہتے ہیں اس کو تاکہ جو فلڈ پانی آتے تھے علاقے کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اونچی ایک سڑک بنائی گئی ہے جس کو شہر پناہ، پانی کی پناہ میں رہتا تھا یہ شہر. تو یہ چاروں اطراف میں بنائی گئی ہے اونچی سڑک جو آنے والے فلڈ، سیلاب اور جو روتکوئی سیلابی ریلے ہوتے ہیں ان سے اس علاقے کو محفوظ رکھتی ہے. آؤ سہا، بس ابھی جا رہے ہیں. جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تحصیل کلاچی مقید ہے 7 دروازوں کے اندر. تو اس کا ایک دروازہ یہاں پر ہے، مین دروازہ، جو انگریزوں کے زمانے میں شام کے ٹائم بند ہو جایا کرتے تھے. باہر کے لوگ باہر اور اندر کے لوگ اندر وہ مقید ہو جایا کرتے تھے. کیمرے کی آنکھ سے ہم ان مناظر کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پسماندہ اور ویران گلیاں، یہ کوچے، ایک اور تاریخی عمارت. اس قسم کی تاریخی عمارتیں کافی تعداد میں ہیں. آپ کو ہر دوسرے سٹیپ کے اوپر ایسی تاریخی عمارتیں ملیں گی، اور یہ آزادی سے قبل کی ہیں، انگریزوں کے ٹائم کی. یہ ایک اور تاریخی بلڈنگ، تاریخی عمارت جو آہستہ آہستہ کھنڈر کی شکل اختیار کرتے جا رہا ہے. خواتین و حضرات، اس تحصیل کے اندر ہندوؤں کے بہت زیادہ مندر ہیں، بڑی تعداد میں مندر، جہاں پہ وہ اپنی مذہبی جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کیا کرتے تھے. خواتین و حضرات، اس کو ہم باقاعدہ ڈاکومنٹری کی شکل دیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو یہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے یہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ہوں یونس جاوید کلاچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.